दोस्तों आदाब, मेरा नाम सलीम आज़ाद है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्लोबल बाउंड्री। जैसा कि आपको पता है कि जब से भारत में बीजेपी की सरकार आई है, कह सकते हैं कि उसके बाद से लगातार माइनॉरिटीज़ को निशाना बनाया जा रहा है कथित तौर पर, और लगातार कहीं ना कहीं अलग अलग नाहिए से मुसलमान टारगेटेड हैं। अभी हाल ही में आपने याद होगा, आपने सुना होगा कि दिल्ली से सटे गुरुग्राम में जिस तरीके से मुसलमानों को जुम्मे की नमाज पढ़ने से रोका गया, गोवर्धन पूजा के नाम पर और अलग अलग नाम पर जिस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, वो आखिर क्यों होता है। और यही नहीं कि भारत में उसकी गूंज सुनाई देती है, बल्कि भारत से बाहर इंटरनेशनल मीडिया भी उसको कवर करती है। अभी आपको याद होगा कि अल जजीरा की रिपोर्ट में किस तरीके से खुलासा किया गया था कि गुरुग्राम में मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका गया। तो बहरहाल क्या कुछ पूरा मामला है और आखिर मुसलमान खुले में नमाज क्यों पढ़ते हैं, वजह क्या है, उसके पीछे वो तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। इस सिलसिले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार जनाब मौलाना अब्दुर्रहमान साहब, आबिद साहब हमारे साथ बराह रास्त दिल्ली से जुड़े हुए हैं। उनसे बातचीत करेंगे और पूरी कहानी समझने की कोशिश करेंगे। तो मौलाना अब्दुर्रहमान आबिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे यही है कि दरअसल आखिर मुसलमानों को जरूरत क्यों पड़ती है गुरुग्राम में नमाज पढ़ने की खुले में। ऐसा लोगों का ये सवाल है कि आखिर मुसलमान मस्जिद होते हुए खुले में नमाज पढ़ते क्यों हैं, वजह क्या है? देखिए, खुले में नमाज पढ़ने की बुनियादी वजह ये है, खास तौर से गुरुग्राम के ताल्लुक से जब हम बात कर रहे हैं, वैसे तो पूरे मुल्क की सतह पर भी हम इस गुफ्तगू को कर सकते हैं, लेकिन फौरी तौर से फिलहाल जो है मैं गुड़गांव के ताल्लुक से ही बात को अपनी फोकस रखूंगा। गुड़गांव एक नया शहर है जो गुरुग्राम, जिसका नाम इन्होंने कर दिया है, जो गुड़गांव अथॉरिटी ने जमीनें अलाट करके वहां पर असर नो पूरी प्लानिंग के साथ एक शहर आबाद किया। और आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है कि पिछले 50 सालों से जब से गवर्नमेंट ने इस तरह की पॉलिसी बनाई है कि प्लानिंग के तहत जब शहरों को आबाद किया जाता है तो उसमें मस्जिदों और मंदिरों के लिए या गिरजाघरों के लिए जमीनें ज्यादा नहीं दी जाती है और उनका ख्याल भी नहीं रखा जाता। बल्कि पहले तो कुछ दिनों तक यही पॉलिसी थी कि वो देंगे, बाद में शायद उसमें कुछ तरमीम की गई और फिर वो दिया जाने लगा, लेकिन वो बहुत कम दिया जाता है। तो उसमें जाहिर सी बात है कि वो जरूरत पूरी नहीं हो पाती। अच्छा, वो कयास करते हैं अपने मंदिरों के ऊपर कि भाई जिस तरह से मंदिर में आदमी गया, 1 मिनट, आधा मिनट, 5 सेकंड, 10 सेकंड हाथ जोड़े और जरा सर को यूं किया और चला आया, कि मस्जिद में भी शायद ऐसा ही होता होगा। हालांकि ये बात सबको मालूम है कि मुसलमान जब मस्जिद में जाते हैं और इज्तिमाई नमाज जब अदा करते हैं तो जितना भी मजमा होता है वो सारा एक साथ नमाज अदा करता है, चाहे उसमें 1000 आदमी हो या 10,000 हो या 1 लाख हो या 10 लाख हो। अच्छा, जुमे की नमाज हफ्ते में एक नमाज ऐसी है कि जिसमें मुसलमान छोटी छोटी मस्जिदों में जुमा नहीं होता, बड़ी मरकजी मसाजिद में जुमा होता है। और उमूमन मुसलमानों का जो मिजाज बन गया है, हालांकि वो गलत है, लेकिन मुसलमानों का मिजाज ये बन गया है कि वो 5 वक्त की फर्ज नमाजें तो अदा नहीं करते, वो तो 2, 4, 5% मुसलमान ज्यादा से ज्यादा नमाज के लिए जाते हैं मस्जिदों में, और ज्यादातर उम्मत जो है वो बेनमाजी हो गई है। और शायद ये जो आफात और मुसीबतें चारों तरफ से आ रही हैं, इसकी एक वजह ये भी है कि उम्मत ने नमाजें ही तर्क कर दी हैं। लेकिन बहरहाल जुमे 50% लोग नमाज में जाते हैं, तो इस वजह से तमाम मसाजिद भर जाती हैं, उनमें जगह लोगों को पूरी तरह से वो नहीं पाती। और जब वो जगह कम पड़ जाती है, नमाजी ज्यादा होते हैं, वो जगह पूरा नहीं हो पाती, तो ऐसी सूरत में मुसलमानों के लिए मजबूरी है कि वो खुली जगह पर नमाज पढ़ें। गुड़गांव में एक खास बात यह भी है कि गिनी चंद मसाजिद हैं और इतना बड़ा शहर है उसमें कि मजदूर तबका जो मुसलमानों का बिहार से, पूर्वी उत्तर प्रदेश से, बंगाल से, मुल्क के दूसरे इलाकों से तकरीबन 5 लाख मुसलमान जो है वहां पर मजदूरी करता है। वो मजदूरी में चाहे इंजीनियर भी हो सकता है, बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनियों के ऑफिस है वहां पे, तो मल्टीनेशनल कंपनियों के इंजीनियर्स भी होते हैं, हायर किस्म के लोग भी होते हैं, लेकिन मजदूर भी होता है उसमें। चूंकि मुसलमानों के यहाँ ये कॉन्सेप्ट तो है नहीं कि साहब ये अपर कास्ट की मस्जिद है, ये लोअर कास्ट की मस्जिद है, ये दौलतमंदों का मंदिर है या ये गरीबों का है। यहाँ तो सब एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद और अयाज, कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज।
یہاں تو سب ایک ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اس لیے چھوٹے بڑے سارے ایک ساتھ ہو جاتے، تو ظاہر سی بات ہے کہ 5 لاکھ لوگوں کو نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے ان کی کیپیسٹی کے اعتبار سے جگہ تو چاہیے، لیکن بدقسمتی یہ ہے اور ہمارے سسٹم کا فیلئر یہ ہے کہ وہ اپنے ملک کے شہریوں کو عبادت کرنے کے لیے جگہ بھی پرووائڈ نہیں کرا سک رہا آج تک۔ ایک طرف ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم وشو گرو بننے جا رہے ہیں، ہمارا نعرہ یہ ہوتا ہے کہ اب ہم وکست دیش ہو گئے ہیں، اب ہم سپر پاور بننے والے ہیں، دوسری طرف ہماری جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہی شہریوں کو اپنے ہی شہروں میں ان کو عبادت کے لیے جگہ بھی پرووائڈ کرانے میں ناکام ہیں، اور نہ صرف ناکام ہیں بلکہ اس سسٹم کی بے ایمانی، اور جب سے خاص طور سے نریندر مودی کی قیادت میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار سینٹر میں آئی ہے 2014 سے، اس کے بعد جو ہے رفتہ یہ انماد مسلمانوں اور اسلام سے نفرت کا جنون رفتہ اتنا آگے بڑھایا گیا ہے کہ اس جنون نے لوگوں کو اندھا کر دیا، اور وہ اب مسلمانوں کو اپنے ہی ملک میں اپنے ہی شہروں میں جس گورنمنٹ کو وہ ٹیکس دیتے ہیں اسی گورنمنٹ کی کھلی جگہ پر 15 منٹ 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ کے لیے نماز جیسی عبادت کرنے کو میں بھی وہ لوگ جو ہے رکھنے۔ لیکن سر جس طرح سے لوکل کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو وہاں کے لوکل ریزیڈنٹ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ باہر سے بڑی سنکھیا میں لوگ آتے ہیں تو ان کو انسیکیورٹی فیل ہوتی ہے، آخر ان کی باتیں کہاں تک صحیح ہیں کہ جو بات انسیکیورٹی کی کہتے ہیں اس کو کیسے ٹیکل کیا جا سکتا ہے؟ کیا واقعی ان کی باتوں میں کچھ سچائی ہے کہ ان کو انسیکیورٹی فیل ہوتی ہے؟ اگر ہے تو اس کا ریزولوشن کیا ہے آپ کے حساب سے؟ دیکھیے آپ کے 2 سوال ہو گئے۔ سوال کا ایک حصہ آپ نے کیا کہ لوگ جو وہاں پر آتے ہیں غیر مسلم وہ اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرتے ہیں، وہ اپنی انسیکیورٹی کی وجہ سے جو ہے پریشانی محسوس کرتے ہیں۔ جی جی۔ دوسرا سوال آپ کا جو ہے اس کے حل سے متعلق ہے، تو پہلے سوال کا جواب میں ایک سوال کی شکل میں ہی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ انسیکیورٹی ان کو 2014 کے بعد سے ہی محسوس ہونے لگی ہے یا اس سے پہلے بھی محسوس ہوتی تھی؟ اور اگر واقعتاً یہ انسیکیور فیل کرنا کچھ سنجیدگی اس میں ہوتی یا کچھ سچائی ہوتی تو کیا اب تلک مسلمانوں نے کہیں پر کسی کو کوئی کسی طرح کا نقصان پہنچایا ہے؟ گڑگاؤں 2014 سے تو آباد نہیں ہوا، گڑگاؤں تو بہت پہلے سے آباد ہے، تقریباً 35 سال تو مجھے بھی دلی میں رہتے ہوئے ہو گئے، اس وقت بھی گڑگاؤں آباد تھا، اور اس پلاننگ کے تحت اس سے پہلے سے آبادی شروع ہو گئی تھی وہاں پر، اور جمعے کی نمازیں بھی وہاں پر ہوتی آ رہی ہیں۔ جیسے جیسے آبادی بڑھتی جا رہی ہے تو نمازوں کے وہ مقامات بھی بڑھتے ہیں، اور صاحب کیپیسٹی بھی لوگوں کی بڑھتی ہے، کیونکہ پہلے وہاں پر 1 لاکھ لوگ کام کرنے والے رہے ہوں گے، پھر 1.5 لاکھ ہوئے، 2 لاکھ ہوئے، 3 لاکھ ہوئے، اب 5 لاکھ ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جگہ بھی بڑھیں گی، بھائی افراد بڑھیں گے تو صفیں بڑھیں گی تو جگہ بڑھیں گی۔ دیکھیے اصل بات جو ہے وہ سوال میں یہاں لا کے پھر دوبارہ سے چھوڑتا ہوں کہ اس میں پہلی خرابی تو گورنمنٹ کا فیلئر ہے کہ گورنمنٹ اپنے ہی شہریوں کو نماز جیسی عبادت کے لیے جگہ پرووائڈ نہیں کراتی، اس میں فیل ہے۔ دوسرا یہ جو انسیکیورٹی کا ایک شوشہ چھوڑ کر کے آپ ایک فرقے کی عبادت میں رکھنا ڈال کر کے ایک غیر سنویدھانک کام کرنا چاہتے ہیں، اور اس اسنویدھانک کام کو آپ جو ہے ایک سنویدھانک حکومت کے ذریعے اس کو جائز قرار دینا چاہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے آپ میں خود ایک کرائم ہے، گورنمنٹ کا بھی ایک کرائم ہے اور سسٹم کا بھی ایک کرائم ہے، جس پر جو ہے ہمارے ملک کے ذمہ داران کو سوچنا چاہیے بہت سنجیدگی کے ساتھ۔ دوسری بات میں آپ سے کہتا ہوں کہ جیسے آپ نے وہ سوال کیا کہ انسیکیور، تو کیا بھائی سوال یہ ہے کہ پچھلے 40-50 سالوں میں جب سے گڑگاؤں میں نمازیں ہو رہی ہیں، مسلمانوں نے کسی نمازی نے جمعے کے دن نماز پڑھ کے وہاں سے آتے ہوئے یا جاتے ہوئے کبھی کسی کو کوئی ایک مکھی ماری، ایک مچھر مارا، ایک چینٹی ماری کسی کی؟ جب آدمی اس میں حل کیا ہے؟ سلیم صاحب سوال یہ کہ جب آدمی بے ایمانی کرنے پہ آتا ہے تو بے ایمانی کرنے کے لیے وہ 1000 دلیلیں لاتا ہے، اور وہ جانتے ہیں، ہر آدمی جانتا ہے کہ وہ سب جھوٹی ہوتی ہیں دلیلیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ گڑگاؤں میں تقریباً 1800 ایکڑ سے زیادہ وقف کی زمینیں گورنمنٹ نے قبضہ کر رکھی ہیں۔ ہریانہ گورنمنٹ
مسلمانوں کے اوقاف کی وہ زمینیں مسلمانوں کو واپس کر دے, مسلمان اپنی وقف کی زمینوں میں مسجدیں بنا کر کے یا اپنے کھلے میدان رکھ کر کے ان میں نمازیں پڑھیں گے, کسی کو سے کوئی لینا دینا نہیں, کوئی مطلب نہیں. سوال یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کی اوقاف کی ملکیت پر تو قبضہ کر لیں گے, جیسے دلی میں آپ نے ہزاروں ایکڑ زمینیں مسلمانوں کے اوقاف کی قبضہ کی ہوئی ہیں, سینکڑوں مساجد کو آپ نے خرد برد کر دیا ہے طاقت کے بلبوتے پر. ابھی پچھلے دنوں نظام الدین میں لودھی روڈ کے بالکل قریب وہ زمین جسے کہیے کہ ہیرے سے زیادہ مہنگی, سونے سے زیادہ مہنگی, اس زمین پہ جو ہے سی آر پی ایف اور کون سی فورس لے کر کے جا کر کے زبردستی مسجد بھی شہید کرتی اور سینکڑوں بیگھہ زمین پہ قبضہ کر لیا گیا اور ساری اتھارٹی کھڑی ہوئی دیکھتی رہے گی. سوال یہ ہے کہ جب اصل میں جب حکمراں بے ایمان ہو جائے پھر آپ کے پاس کسی کا کوئی علاج نہیں ہے. اور یہاں اس ملک میں بدقسمتی یہ ہے, آپ نے انٹرو میں شروع میں کہا تھا کہ اس کو صرف ملک نہیں دیکھتا, دنیا دیکھتی ہے, انٹرنیشنل سطح پر یہ تمام چیزیں واچ کی جاتی ہیں, لیکن یہ اس قدر بے حیا گورنمنٹ ہے اور اس قدر بے حیا اور ڈھیٹ حکمراں ہیں, یہ بہت مہذب انداز میں بھی کہنا چاہوں تو یہ بالکل برہنہ لوگ ہیں. انہوں نے تمام لبادے اتار کے پھینک دیے ہیں شرم و حیا کے, ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. دنیا ان کا مذاق اڑائے, دنیا ان کو کہے کہ بھائی تم جو ہے اپنے ملک میں انصاف نہیں کر رہے ہو, تم ایک مذہبی کمیونٹی کے ساتھ ظلم کر رہے ہو, یہاں پر تم نے ایک مذہبی کمیونٹی کے خلاف آتنک کا ماحول پیدا کر دیا ہے اور گورنمنٹ کی سرنکشن میں پیدا کر دیا ہے. اس کے باوجود ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا, اس کے باوجود یہ ماننے کو تیار نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں حکمراں طبقہ وہ چاہتا ہے اصل میں کہ اس ملک میں یہ علماد, یہ نفرت اور یہ ٹکراؤ اور بڑھے. سر آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دراصل یہ نیت پر شبہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ پولیٹیکل سنرکشن میں ہو رہا ہے, یعنی نیت نہیں, اس کے مادھیم سے نیت پر سلیم صاحب نیت پر شبہ اور شک تو اس وقت کیا جاتا ہے کہ جہاں کوئی گنجائش ہو. یہاں تو بالکل شک اور شبہ کی گنجائش ہی نہیں, یا تو بالکل کھڑا کھیل, وہ کیا کہتے ہیں کھلا کھیل, فرقہ آبادی دکھائی دے رہا ہے نا. بالکل صاف ہے معاملہ کہ حکومت بے ایمان ہے, بدنیت ہے, مسلمانوں کے ساتھ ظلم کروا رہی ہے. آپ دیکھتے ہیں نا, ابھی دیکھیے مدھیہ پردیش میں ایک بچہ جو چوڑی بیچ کر کے اپنے بچوں کی روزی روٹی کما رہا تھا, ایک شخص مسلمان مزدور بیچارہ, ٹھیلی والا, پھیری والا, اس پر حملہ کرنے والے لوگ 4 دن میں تھانے میں جا کر کے کارروائی ہو کر کے صاحب اریسٹ بھی ہو گئے, ضمانت بھی ہو گئی, گھر بھی آ گئے, اور وہ چوڑی والے پر اتنے کیس لگے ہوئے ہیں 6, 7, 8 اور 10 دفعات لگا کر کے کہ وہ آج تک جیل میں سڑ رہا ہے. تو جب حکومت اور سسٹم بے ایمان ہو جائے پھر آپ کیا کیجئے گا؟ سوال یہ ہے کہ یہاں تو حکومت اور سسٹم جو ہے وہ ان ظالموں کو, ان انمادیوں کو, ان آتنکیوں کو پروان چڑھا رہا ہے, اور یہ حکومت کے سررکشن میں یہ ساری حرکتیں کی جا رہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم نے پچھلے دنوں میں دیکھا کہ دلی میں ابھی حال ہی فی الحال کی دلی کی گھٹنا ہے, وہاں پر دیوالی کے موقع پر ایک ہوٹل کو کچھ لوگ جا کر کے زبردستی بند کروانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کو دھمکا رہے ہیں اور اس طریقے سے اس کو ڈانٹ رہے ہیں. تو ظاہر بات ہے یہ ایسا لگتا ہے کہ پولیس بھی ان کے سامنے نتمستک ہے, پولیس کی بھی اتنی ہمت نہیں ہے کہ ان کے سامنے کچھ کہہ سکے, اور پولیس اس وقت تک ہمت نہیں دکھا پاتی ہے جب تک کوئی پولیٹیکل بیک اپ نہ ہو. تو اس سے صاف صاف پتہ چلتا ہے, آپ کی باتوں میں کہیں نہ کہیں دم اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ پولیس عام طور پر اس طریقے ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کرتی ہے, لیکن جب کوئی پولیٹیکل بیک اپ ہوتا ہے تو پولیس بھی ہاتھ ڈالنے سے کتراتی ہے اور ڈرتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے آپ نے جس طرح کی باتیں کہی ہیں وہ اس میں کافی حد تک سچائی نظر آتی ہے. جی ہاں, اور آپ 2018 کے حوالے دینے کی کوشش کر رہے تھے. جی کنٹینیو کیجیے. ہاں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سوال آپ نے اب اٹھایا ہے, اس سوال کو بھی اگر آپ غور کریں گے یا اس کا تجزیہ کریں گے, آپ اس کو دیکھ ہی لیجئے, غور بھی نہ کیجئے, تجزیہ بھی نہ کیجئے. یہ واقعہ جو آپ نے بیان کیا ہے, یہ ہوٹل پہ دیوالی کے دن جا کر کے جو مسلمان کے ہوٹل پہ وہ بجرنگ دل کا ایک گنڈا جو ہے جا کر کے اس کو گالم گلوچ کرتا ہے اور بدتمیزی کرتا ہے, اور وہ سمجھتا ہے سڑک چھاپ آدمی کہ اس سے جو ہے تو ہندوؤں کا ایک بہت بڑا نیتا تو بھی بن جائے گا. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ جو باتیں میں نے ابھی کہی ہیں یہ اس کا ثبوت ہے. یہ واقعہ بھی اس کا کچھ نہیں بگڑا اب تک. دلی جو کیپٹل ہے ہندوستان کا, جہاں ساری دنیا کی ایمبیسیاں موجود ہیں, ساری دنیا کے سفارتکار ایمبیسیڈر یہاں موجود ہیں, ساری دنیا کے نیشنل انٹرنیشنل میڈیا کے کیمرے یہاں موجود ہیں, اس کے باوجود دلی جیسی جگہ پہ اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں. تو اس سے سمجھ لیجئے کہ ان کے ارادے
اور ان کے حوصلے کس قدر بڑھے ہوئے ہیں جو شر اور فساد حوصلے کی، اس لیے بھی آپ نے دیکھا ہوگا اس ویڈیو میں کہ وہ اپنا نام بھی بتا رہا ہے، اپنا ایڈریس بھی بتا رہا ہے، ساری چیزیں وہ اسی لیے بتا رہا ہے نا. وہ جو کھٹر نے پچھلے دنوں کہا تھا نا کہ بھئی کیا ہوگا، تم مارو پیٹو، ویسے ہریانہ میں کیا نا اس کا، وہ کون ہے، وہ سورج پال امو، جس نے بھری پنچایت میں کہا تھا کہ مسلمانوں کو مارو، قتل کرو، ان کی بیٹیوں کو اٹھاؤ، اس کو بی جے پی نے ترجمان بنا دیا. آپ کو یاد ہے نا وہ جو بلند شہر میں اس کو سبودھ کمار کو جو مارا تھا، پولیس انسپیکٹر کو بلند شہر میں، آج وہ لوگ بڑے لیڈر ہیں بی جے پی کے. تو اس ملک میں جو لوگ بھی ہندوتوا کے نام پر کسی بھی بے قصور اور خاص طور سے مسلمانوں پر جو آدمی ظلم کرے، ان کو مارے، ان کو کے ساتھ بےہودگی بدتمیزی کرے، تو وہی بڑا لیڈر بنا دیا جاتا ہے، چاہے وہ سورج پال امو ہو یا کوئی اور ہو. تو میرا سوال یہ، میں نے جو بات پچھلے جو سوال کے جواب میں جو باتیں کہی تھی، اور میں نے جو کہا تھا کہ اس ملک کا سسٹم، اس ملک کی حکومت وہ جو ہے شر اور فساد کے پیچھے ہے، اصل وہی اس کو بڑھاوا دے رہی ہے. تو یہ دلی کا واقعہ اس بات کا ثبوت ہے. اور اس کے علاوہ یہی نہیں، 2018 میں جب یہ گڑگاؤں کے تعلق سے چونکہ ہم بات کر رہے تھے، تو گڑگاؤں میں یہ نمازوں کے مسئلے پر جو ٹکراؤ شروع کرایا گیا تھا، وہ 2018 میں کرایا گیا تھا، اور بہت پری پلان کرایا گیا تھا. اس کو ایسا نہیں ہے کہ یوں ہی ہو گیا تھا. بھائی اگر یہ یوں ہی ہوتا تو 2018 سے پہلے بھی تو وہاں نماز ہو رہی تھی، 2014 سے پہلے بھی تو وہاں مسلسل نمازیں تو ہوتی آ رہی ہیں. کسی ہندو کو، وہاں کے رہنے والے مقامی ہندوؤں کو تو کبھی پہلے کوئی چنتا نہیں ہوئی، نہ کسی کو انسیکیورٹی فیل ہوئی، نہ کسی کو کوئی پریشانی ہوئی، نہ کسی کو کوئی شکایت ہوئی مسلمانوں سے. بلکہ آج بھی سچائی یہ ہے کہ وہاں کے گاؤں میں آپ جائیے، میں کبھی کبھار چلا جاتا ہوں میوات کے علاقوں میں، گڑگاؤں بھی جو چونکہ میوات ہی سے بالکل ملی ہوئی جگہ ہے، تو وہاں کا جو لوکل کلچر ہے وہ تو سارے ساتھ بیٹھ کے کھانا پینا آج بھی ان کا ایسے ہی جاری ہے. لیکن یہ بدماشی، جیسے آپ نے ابھی تریپورہ میں دیکھا کہ باہر سے گنڈے بھر کے لائے جاتے ہیں، ان کے گلے میں بھگوا گمچھے ڈالے جاتے ہیں، ان کے سروں پر بھگوا گمچھے باندھ دیے جاتے ہیں، اور وہ جو ہے نئی جگہوں پر کمزور مسلمانوں پر اچانک حملے کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ میں پولیس ہوتی ہے. تو سوال یہ ہے کہ جب آپ کو یہ ویڈیوز، یہ ثبوت دکھائی دے رہے ہیں، اگر اسٹیٹ کی گورنمنٹ جو ہے ان پولیس آفیسرز کے خلاف ایکشن نہیں لے رہی ہے، تو سوال یہ ہے کہ سینٹر کی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ سینٹر کی گورنمنٹ کس کام کے لیے ہے؟ کیوں اس پردیش کی گورنمنٹ کو گرایا نہیں جاتا؟ کیوں ان آفیسرز کے خلاف کرمنل مقدمے قائم نہیں کیے جاتے؟ کوئی جواب دہی نہیں کسی کی. بلکہ جو آفیسر جتنا مسلمانوں کے ساتھ زیادہ ظلم کرے، اتنا ہی اس کو پدوन्नत کر دیا جاتا ہے. اور عام مسلمانوں کی چھوڑ دیجئے حضور، اعظم خان رامپور میں جو 9 بار کا مسلسل ایم ایل اے رہا ہوا بندہ، راجیہ سبھا کا ممبر رہا ہوا بندہ، 3 بار گورنمنٹ میں منسٹر رہا ہوا بندہ، آج بھی لوک سبھا کا ممبر، اس کے ساتھ کیا حشر کر رکھا ہے اسی سرکار نے. اور آپ نے جو بات کہی تھی کہ انتظامیہ چاہے پولیس ہو یا سول ایڈمنسٹریشن ہو، یہ حکومت کے آلہ کار بنے ہوئے ہیں. یہ حلف ضرور لیتے ہیں آئی ایس آئی پی ایس کے، ہم دستور کی، سمویدھان کی شپث لیتے ہیں اور ہم سمویدھان سے وفاداری کریں گے، ہم سمویدھان کے انوسار چلیں گے. لیکن سچائی یہ ہے کہ شاید 1000 میں سے 1 آفیسر کوئی ایسا ہوگا جو سمویدھان کی شپث پر کھرا اترتا ہے، ورنہ سمویدھان کی شپث لے کر کے یہ لوگ سمویدھان سے بے وفائی کرتے ہیں، سمویدھان سے غداری کرتے ہیں. عبدالرحمان آبی صاحب کی اس طریقے سے وہ ان کی بھی مجبوری بن جاتی ہے، ایسے ٹریپ میں پھنس جاتے ہیں کہ مجبوری ہوتی ہے کہ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے. ایک جملہ اپنا پورا کر دوں، میں جملہ پورا کر دوں کہ یہ تمام آفیسرز جو ہیں یہ اپنے پولیٹیکل آقاؤں کے اشارے پر سمویدھان سے غداری کر رہے ہیں، اور دیش کو برباد کرنے کا کام یہ لوگ بھی ان کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں. بدنصیبی ملک کی یہ ہے. بدنصیبی ملک کی تو یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کی سنکھیا بہت کم ہے. ہم نے کسی ایک انٹرویو میں ایک بات کہی تھی کہ مسلمانوں کی سنکھیا اس دیش میں اتنی کم ہے کہ ان کو آسانی کے ساتھ اگنور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے، اور خوشدلی کے ساتھ ان کو قبول بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. تو مسلمانوں کی بلکہ اس دیش کی بدقسمتی ہے کہ مسلمانوں کی جن سنکھیا اس دیش میں کم ہے. ورنہ اگر یہی سنکھیا 40 سے 50% ہوتی تو شاید سیناریو کچھ اور ہوتا، باتیں کچھ اور ہو رہی ہوتی، پولیٹیکل ڈسکورس کچھ اور ہوتا ہے. لیکن چونکہ مسلمانوں کی سنکھیا کافی کم ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ ان کو پولیٹیکل ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. ہمیشہ ان کو ڈرا دھمکا کر کے، یا ان کو ایک طریقے سے ہتھ کنڈا اور ہتھیار بنا کر کے اس کا استعمال ہوتا ہے، اور لوگ اس کی کھیتی کرتے ہیں اس کے مادھیم سے. بہرحال ہم لوگ بات کریں گے. آپ کی بات سے
ایک حد تک میں اتفاق کرتے ہوئے اس میں ایک جملہ اور جوڑنا چاہتا ہوں. ہم جتنے مسلمان ہیں اتنے بھی اگر واقعتاً ہم مسلمان بن جائیں تو جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں پھر قبول بھی کیے جائیں گے اور مؤثر بھی ہوں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن مسلمان بننا پڑے گا. ہم بھی تو تیار نہیں ہیں نا اصل میں مسلمان بننے کے لیے. ہم جتنے بھی مسلمان اس ملک میں ہیں اگر ہم بھی مسلمان ہو جائیں تو میں گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، ایمان کے ساتھ یہ یقین رکھتا ہوں کہ آپ دیکھ لیجئے گا تیسرے دن سے سینیریو بدلنا شروع ہو جائے گا، لیکن مسلمان بننا پڑے گا آپ کو. چلیے یہ تو خیر بات کی بات ہے، لیکن بہرحال ہم ابھی فی الحال جس مدعے پر بات چیت کر رہے ہیں وہ گڑگاؤں کا مدعا ہے، اور ہم یہ آپ سے جاننا چاہ رہے تھے کہ کیا اس معاملے پر کچھ ملی تنظیموں نے اسٹیپ لیا ہے، کوئی قدم اٹھایا ہے؟ اور اس سلسلے میں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار کپل مشرا کا ہم نے بیان سنا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دھیرے دھیرے اس کو اور کم کریں گے کیونکہ اس طریقے سے انکروچمنٹ بڑھ رہا ہے، وہ ان کا یہ کہنا ہے. تو کیا کسی طریقے سے ملی تنظیموں نے کچھ اپروچ کیا ہے اس سلسلے میں اور ایڈمنسٹریشن سے بات چیت کرنے کی کوشش کی ہے؟ دیکھیے ایک بات سن لیجئے کہ کپل مشرا نام کا جو گنڈا دلی میں رہتا ہے بی جے پی کا، وہ ایک گنڈا ہے، کرمنل آدمی ہے. پولیس اس کے خلاف کیس درج کرے نہ کرے، لیکن دلی کے فسادات میں دنیا کو یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ دلی کے دنگوں کا، فسادات کا اصل ذمہ دار اور شروعات کرانے والا گنڈا وہی آدمی ہے. اب وہ چونکہ سیاں بھائی کوتوال تو ڈر کاہے کا والا معاملہ ہے کہ جب حکومت ہی جو ہے ان کو آگے بڑھا رہی ہے، پروان چڑھا رہی ہے، تو ان کا کچھ بگڑتا نہیں ہے. پولیس ان کے لیے اعلی کار بنی ہوئی ہے. پولیس والے اگر اپنے فرض کو نہیں سمجھ رہے ہیں، ہم نے دیش کے غداروں کو گولی مارو اور اس لیے سنا تھا. جی ہاں، وہ بھی یہ بھی سب وہی ہیں، سب وہی ہیں، پورا گروہ وہی ہے. تو ایسا تو ہے نہیں کہ بھئی کپل مشرا نے اگر اعلان کر دیا تو کپل مشرا کے باپ کا تو گڑگاؤں شہر ہے نہیں، یا ہندوستان کپل مشرا کے باپ کی جاگیر تو ہے نہیں ہے. یہ ہندوستان ہندوستانیوں کا ہے، اور ہندوستانی اس ملک کا مسلمان بھی ہے، ہندو بھی ہے، سکھ بھی ہے، عیسائی بھی ہے، اور صاحب بودھ بھی ہے، دوسرے بھی تمام مذہب کے لوگ ہیں. تمام ہندوستان کے شہری ہندوستانی ہیں، یہ ملک ان کا ہے. اور یہ میرا سوال یہ تھا کہ کیا ملی تنظیمیں اس سلسلے میں کوئی اپروچ کر رہی ہیں؟ کیا کسی طرح کا پازیٹیو اپروچ اس سلسلے میں ملی تنظیمیں اس سلسلے میں باقاعدہ کام کر رہی ہیں؟ اور پچھلے دنوں آپ کو شاید یہ بات ذہن میں ہوگی آپ کے کہ مسلم راشٹر منچ نام کی جو آر ایس ایس کی مسلمانوں کی، یا کہیے کہ پالتو قسم کے مسلمانوں کی جو ایک تنظیم مسلم راشٹر منچ کے نام سے آر ایس ایس نے بنائی ہوئی ہے، اس کے 2-3 لوگوں نے اتھارٹی سے یہ کہا کہ ہم وہاں نمازیں بند کر دیں گے. وہ ایک طرح سے ان کا اندر کا جو آر ایس ایس کا اور گورنمنٹ کا جو کھیل تھا، وہ اس کا ایک وہ تھا کہ مسلمان نام سے کچھ لوگ کہیں کہ صاحب ہم تو مسلمان ہی منع کر رہے ہیں، ہم نہیں وہاں پڑھیں گے نماز. تم مسلمان کون سے مسلمان؟ تم ٹھیکیدار ہو مسلمان. اس لیے مسلمان ہیں جن کا یہ نظریہ ہے کہ بقرعید کی قربانی کی جگہ کیک کی قربانی کر دی جائے، اور اس پہ ہاں ملانے والے اس ٹائپ کے مسلمان. نہ کیک کی نہیں، اب تو گھاس کی کہتے ہیں، وہ مولی شلجم کی، اس کی قربانی کر لیجئے، گاجر کی قربانی کر لیجئے. تو یہ وہ مسلمان نہیں ہے، یہ آر ایس ایس کے پالتو والے ہیں. میں آگے اس سے زیادہ نہیں کہنا چاہتا، بس اتنا اشارہ کافی ہوتا ہے. بہرحال تو وہاں کی ملی تنظیموں نے، وہاں کے ذمہ دار مسلمانوں نے مشترکہ طور پر میٹنگ کر کے باقاعدہ گڑگاؤں ایڈمنسٹریشن کو بھی اور اسٹیٹ گورنمنٹ کو بھی اپنا ریپرزنٹیشن پیش کر دیا ہے. اور وہ اس معاملے کو اگر ایڈمنسٹریشن کے اور حکومت کی سطح پر معاملہ نہیں سلٹتا ہے تو شاید عدالت کا دروازہ بھی وہ کھٹکھٹانے کی طرف بڑھ سکتے ہیں، اور بڑھیں گے وہ لوگ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہر معاملے میں اس طرح سے ہمیں عدالتوں سے ہی کام لینا ہوگا تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ حکومتیں کس مرض کی دوا ہیں، یہ کس بیماری کے لیے ہیں؟ کیا یہ صرف بیماریاں پیدا کرنے کے لیے ہیں، یا ان حکومتوں کا کام جو ہے کچھ انتظامیہ، اچھی انتظامیہ اور اچھا انتظام دینا بھی ہے؟ تو عدالتوں کو بھی، اور خاص طور سے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جیسی عدالتوں کو چاہیے کہ وہ حکومت کو سیدھا کریں کہ تم اپنی ذمہ داری یا تو نبھاؤ، اور نہیں نبھاؤ گے تو تمہارا بھی ناطقہ بند کر دیا جائے گا، جیسے اندرا گاندھی کی سرکار کو الٹیمیٹم دے دیا تھا اس زمانے میں سپریم کورٹ نے. تو یہ کہیں نہ کہیں سپریم کورٹ کو یا ہائی کورٹ کو اس طرح کے اسٹیپ لینے پڑیں گے، تب جا کے شاید ان کی عقل کچھ درست ہو جائے. اور ابھی سامنے بہت طرح کی باتیں آپ نے کہیں، اور کہیں نہ کہیں یہ پازیٹیو اپروچ ہے. حالانکہ ایڈمنسٹریشن کا جو کام ہوتا ہے وہ ڈے ٹو ڈے افیئرس کو وہ طے کرتا ہے، ٹیکل کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن بہرحال اگر اس طرح کے معاملات اگر ایڈمنسٹریشن سے نہیں سنبھالتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا جانے کی امید ہے، اور کھٹکھٹایا جائے گا ایسا آپ کا کہنا ہے. ہم ایک دوسرے کویشچن کی طرف سوئچ کر رہے ہیں اس سے ہٹ کر کے، جو کہ پولیٹیکل معاملہ ہے فی الحال. اور اس وقت اتر پردیش میں
جیسا کہ سب کو پتا ہے کہ اتر پردیش میں 2022 کے الیکشن ہیں آنے والے ہیں اسمبلی کے، اور ہمارا آپ سے یہ سوال ہے کہ اسد الدین اویسی جو مسلمانوں کے نیتا کے طور پر اپنے آپ کو سامنے رکھتے ہیں، وہ دارالعلوم دیوبند گئے تھے اور انہوں نے وہاں کے مہتمم مولانا ابوالقاسم نعمانی صاحب سے ملنے کی کوشش کی تھی، لیکن ان کو ملنے نہیں دیا گیا. تو آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا واقعی میں دارالعلوم دیوبند کا یہ فیصلہ صحیح تھا یا مولانا قاسم نعمانی صاحب کو ان سے پرسنلی ملنا چاہیے؟ دیکھیے، پہلے اس سوال کے دو حصے ہیں. اس کے بھی ایک حصہ وہ ہے کہ اسد الدین اویسی صاحب اپنے آپ کو مسلمانوں کے لیڈر کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں یا اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. میرا کہنا اس سلسلے میں یہ ہے کہ اسد الدین اویسی صرف مسلمانوں کے لیڈر نہیں ہیں اس ملک میں، بلکہ میں اسد الدین اویسی کو اس ملک کے تمام مظلوم ہندو، مسلمان، دلت، سکھ، عیسائی، بودھ، جین، جو بھی مظلوم ہے اس ملک کا، میں ہر مظلوم کے دل کی آواز سمجھتا ہوں. اسد الدین اویسی کو ہندوستان کے مظلومین کی آواز اسد الدین اویسی ہے. تو ایک لیڈر کی حیثیت سے ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے. یہ اصل میں اس ملک کی جو سنگھی سوچ ہے، جس کو برہمن وادی سوچ کہا جاتا ہے، ہندوتو وادی سوچ کہا جاتا ہے، یہ اس کی سازش ہے کہ جب کسی دوسرے کمیونٹی کے لوگوں میں سے کسی کو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی، چاہے وہ امبیڈکر کی شکل میں ہو، چاہے وہ اویسی کی شکل میں ہو، چاہے وہ بنات والا کی شکل میں رہا ہو یا کسی اور شکل میں، جب بھی وہ دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی کہیں نہ کہیں ہندوستان کے مظلومین کی اور ہندوستانی سماج کی توجہات کا مرکز بننے جا رہا ہے، یہ ان لوگوں کی آواز بن رہا ہے، تو وہ اس کے خلاف ایک ایسی سازشیں رچ کے پیش کر دیتے ہیں کہ صاحب یہ تو مسلمانوں کا لیڈر ہے، یہ تو دلتوں کا لیڈر ہے، یہ تو جو ہے قبائلیوں کا لیڈر ہے، یہ تو صاحب یادووں کا لیڈر ہے، یہ تو صاحب بنیوں کا لیڈر ہے. تو اس طرح سے کر کے ان کو ایک ایک کمیونٹی کا یا ایک ایک طبقے میں وہ محدود کر دینے کی سازشیں کرتے ہیں. اچھا، اتفاق کہہ لیجئے یا سوچی سمجھی منظم اسکیم کا حصہ کہہ لیجئے کہ سارا میڈیا انہی لوگوں کے قبضے میں ہے. ہمارے ملک میں 5% میڈیا بھی برہمن واد سے اور برہمن وادی اور اپر کاسٹ کے لوگوں کے تسلط سے باہر نہیں ہے. 5% بھی، 5% سے بھی بہت کم لوگ ہیں. جو لوگ ہیں وہ انہی کے ماتحت ہیں. اکا دکا کوئی چینل چھوٹا موٹا اگر کسی کا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ آٹے میں نمک کی کیا حیثیت ہوتی ہے وہ آپ جانتے ہیں. ایک بات. دوسرا حصہ اس کا وہ ہے کہ وہ ابھی سہارنپور گئے تھے، اور سہارنپور جب وہ گئے تھے تو ان کے کچھ لوگوں نے جا کر کے محتمم دارالعلوم دیوبند مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب سے جا کر کے اجازت مانگی کہ صاحب اویسی صاحب آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں یہاں پر. تو اس مسئلے کے دو پہلو ہیں. ابھی 3 سال پہلے کی بات ہے کہ دارالعلوم دیوبند نے الیکشن کے زمانے میں سیاسی شخصیات سے ملاقات پر پابندی لگائی تھی کہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم، نائب محتمم کسی بھی سیاسی شخصیت سے الیکشن کے زمانے میں ملاقاتیں نہیں کریں گے. چونکہ وجہ کیا ہے کہ وہ ایک سے ملاقاتیں کر لیتے ہیں تو دوسرے لوگ اس کا منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں اور اس سے جو ہے ادارے کو نقصان پہنچانے کی سازشیں کی جاتی ہیں اور کوششیں ہوتی ہیں، اور نہ بھی ہو تو بھی نقصان ہوتا ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد تک. تو اس سے بچنے کے لیے دارالعلوم نے ایک اصول بنایا تھا کہ بھائی الیکشن کا جب زمانہ ہوگا تو کسی بھی لیڈر سے دارالعلوم کا محتمم اور نائب محتمم ملاقاتیں نہیں کریں گے یا کوئی بھی عہدیدار. اس اصول پہ وہ عمل کر رہے ہیں. لیکن جیسے اویسی صاحب ابھی گئے تھے، ابھی چونکہ الیکشن اناؤنس نہیں ہوا ہے، اگر اویسی صاحب وہاں گئے تھے تو اویسی صاحب کے لوگوں کو بھی اتنا اہتمام یہ نہیں چاہیے تھا کہ صاحب وہ، بلکہ انہیں یہ چاہیے تھا کہ صاحب اویسی صاحب جو ہے دارالعلوم دیکھنے آنا چاہتے ہیں اور انہیں بھی دارالعلوم دیکھنے جانا چاہیے تھا. اور ظاہر سی بات ہے جب وہ دارالعلوم دیکھنے جاتے تو وہاں محتمم صاحب کے دفتر میں جا کر کے یا ان کی رہائش گاہ پر جا کر یا مہمان خانے میں ان سے دعا سلام بھی کرتے. بھی ظاہر سی بات ہے بزرگوں سے جو ہے دعائیں لینا یا ان سے ملاقات کرنا، لیکن وہ کیا ہے کہ وہ ایک اپنی نجی حیثیت ہے، اس میں جو ہے وہ برائی نہیں تھی، کر لینی چاہیے تھی اگر ان کی طرف سے ایسا آیا تھا. لیکن اگر نہیں ہوئی تو اس کو ہمیں اتنا بڑا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے کہ اب اس پر جو ہے لوگوں نے جس طرح سے سوشل میڈیا میں ڈیبیٹ شروع کر دی ہے کہ صاحب وہ، اچھا وہ کوئی اندریش کی جو ہے مثال دیتا ہے کہ صاحب ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے کہ اندریش دارالعلوم دیوبند کے مہمان خانے میں گئے تھے تو ویسے بھی جا سکتے تھے،
کچھ لوگ اس میں اب بیجا وکالت شروع کر دیتے ہیں کہ صاحب وہ محتمم صاحب نے ایسا نہیں کیا. تو اس طرح کا غلو جو ہے میں اس کا بھی قائل نہیں ہوں کہ صاحب وہ بالکل بھائی ٹھیک ہے. یہ حقیقت ہے کہ ہمیں ہر طرح کی موجودہ الیکشن کی سیاست سے دارالعلوم کی حفاظت کی ہر مسلمان فرد کو کوشش کرنی چاہیے کہ بچا کے رکھے. دارالعلوم کے مفادات کا تحفظ کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اور اسے اپنے تئیں یہ ذمہ داری سمجھنی چاہیے, اس کا احساس ہونا چاہیے. لیکن اب اس میں آ کر کے ہم علوم میں یہ کہنے لگے کہ صاحب وہاں تو کوئی سیاسی شخصیت ہی نہیں ہے. وہ نہیں بھائی, وہاں دو جمعیتوں کے صدر انہی کے ہیں. مولانا ارشد مدنی صاحب دارالعلوم کے استاد نہیں ہے کیا؟ اور ذمہ دار استاد نہیں ہے کیا؟ عہدے دار نہیں ہے کیا؟ اور جمعیت کے صدر بھی ہیں. مولانا محمود مدنی کی جمعیت سے مفتی ابو القاسم صاحب باقاعدہ اس سے جڑے ہوئے ہیں جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم ہیں. تو یہ کہنا, اتنا غلو کرنا یہ بھی مناسب نہیں ہے. لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ بھائی اگر وہاں پر کچھ ملی سیاسی یا نیم سیاسی شخصیات ہیں لیکن الیکشن کی سیاست سے ادارے کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے کچھ ایسے اصول اور قوانین انہوں نے بنائے ہیں کہ ان اوقات میں ہمیں لوگوں سے ملاقاتیں کرنا ہے اور ان اوقات میں نہیں کرنا ہے, تو میرے خیال سے یہ ان کا حق ہے اور اختیار ہے. اس میں ہمیں زیادہ معترض نہیں ہونا چاہیے اور اس کو اتنا بڑا ایشو نہیں بنانا چاہیے. تو بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ نے کئی سارے مدوں پر بہت کھل کے بات کی اور آپ کا بہت شکریہ انداز میں بات چیت کی. اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور اس وقت ہم اس کو یہیں پر روکتے ہیں. ہم دوبارہ کسی ایشو پر آپ سے دوبارہ سے ملاقات کریں گے اور کیونکہ آپ بہت بے باک رائے رکھتے ہیں اور بہت ہی اہم باتیں کہتے ہیں. میں انشاءاللہ حاضر ہوں. میں اپنے ملک کے لیے, اپنے ملک کے عوام کے لیے, اپنے سنویدھان کے لیے, اپنے ملک کی جمہوریت کے لیے, اپنے ملک کے مظلوم لوگوں کے حق میں آواز اٹھانے کے لیے ہر وقت تیار ہوں. جو بھی میری طاقت, جو میری حیثیت, جو میری کیپیسٹی ہے, میں انشاءاللہ تعالی 35 سال ہو گئے اسی طرح لڑتے جھگڑتے ہوئے, انشاءاللہ جب تک زندہ ہوں اسی طرح لڑتا جھگڑتا اور جیتا رہوں گا. میں مظلوموں کے لیے جیتا ہوں اور امید یہ ہے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ جب تک زندگی ہے مظلوموں کے کام کے لیے کھڑا رہنے کی. آپ نے میری بات آپ نے اب کہی کہ آپ نے کہا تھا میں ریٹائرمنٹ پہ ہوں, آپ نے کہا موت تک رہیں گے اور میں نے جو بات کہی موت تک انسان ریٹائرمنٹ نہیں. تو بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں سمے دیا. الفا ہاسپٹل اینڈ ٹراما سینٹر, انجینئرنگ کالج چوراہا, سیتاپور روڈ, لکھنؤ.